ہم نے ایک व्लॉग بنایا تھا इमोशनली अनअवेलेबल लोगों के बारे में कि क्या साइंस हैं कि वो आपके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं है। तो फिर उस पे मेरी एक बहन ने मुझे मैसेज किया है, आप ये मैसेज देख सकते हैं कि आप इसकी हीलिंग प्रोसेस का भी बताइए कि अगर आपकी जिंदगी में ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जो इमोशनली आपके लिए अवेलेबल ही ना हो, वो आपके लाइफ पार्टनर, स्पाउस, बच्चे, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, रिलेटिव्स कोई भी हो सकते हैं, तो उनसे हीलिंग का प्रोसेस क्या है, हम दोबारा से रिकवर कैसे कर सकते हैं। जबकि मैंने उस व्लॉग में भी रिकवरी का प्रोसेस बताया हुआ है, बट ये मोहतरमा कह रही हैं कि आप इसको अलग से पूरा हीलिंग का प्रोसेस बना दे। तो ये हमारे इमोशनली अनअवेलेबल जो लोग हैं उनके उनसे उभरने का, जख्म को हील करने का, अपने आप को रिकवर करने का पार्ट 2 बना रहे हैं। तो व्लॉग को आखिर तक देखिए क्योंकि हम हीलिंग प्रोसेस डिस्कस करने वाले हैं। वेलकम बैक टू सईदा अशरफ व्लॉग्स। आज के व्लॉग में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इमोशनल जख्म से शिफा, अपने दिल को कैसे हील करें। आज का टॉपिक ये होने वाला है जी, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हम इस पे बहुत ज्यादा डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए व्लॉग को मजीद शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपने कभी सोचा है जब आपको इग्नोर करे, कोई झूठ बोले या सिर्फ अपना काम निकलवाए, तो दिल के अंदर एक खालीपन सा क्यों महसूस होता है। ये सिर्फ एक हर्ट नहीं, ये एक जख्म होता है जो अंदर शिफा चाहता है। पहले तो आप अपने जख्म को समझने की कोशिश करेंगे, जो आपको जख्म मिला है उससे अपने आप को ये बताना कि देखें, जो लोग इमोशनली अनअवेलेबल थे आपके रिलेशनशिप में, या आपको छोड़ के चले गए हैं, या आपके साथ एक फासला इख्तियार कर चुके हैं, एक ही जगह पे होते हुए वो नहीं है, तो उनके ना होने की वजह से, आपकी लाइफ में इमोशनली अवेलेबल ना होने की वजह आप नहीं हो। ये आप अपने जख्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप वो इंसान नहीं हो जो वो जो कर रहे हैं उसके मसूल आप नहीं हो। ये चीज आप अपने इधर बिठा लें। अपने जख्म को पहले समझेंगे तो हील होगी ना। हीलिंग तो तभी हो सकती है ना कि जब आपको मसला पता हो। जब मसला ही पता ना हो तो हीलिंग कहाँ से हो सकती है। तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 1। अब ये जख्म देखें, ये जख्म जो आपका आ जाता है, जो आपको लोग आपके होते हुए छोड़ देते हैं, डिस्टेंस ले लेते हैं, या जो भी है, या चले जाते हैं, ये उनका जाना या उनका आपसे डिस्टेंस लेना, वो आपके पुराने पास्ट में, बचपन में कोई ऐसा मसला हुआ होता है, या आपके साथ कोई धोखा हुआ होता है, या आपके साथ कोई चीटिंग हुई होती है, या आपको कोई झूठ बोला गया होता है, या आपको किसी ने पहले छोड़ा होता है। वो इस जख्म को, ये जो नया जख्म है, ये पुराने जख्म के साथ जाके कनेक्ट हो जाता है, तब जाके आप बहुत मुश्किल में आ जाते हो और आपकी पुरानी यादें नई यादों के साथ जुड़ के आप एक डिप्रेशन, एक प्रॉब्लम, एक एंजाइटी, एक रोने धोने वाले माहौल में चले जाते हो। ये जख्म का दूसरा पार्ट है जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि पहले जख्म को समझेंगे फिर उसको हील करेंगे। अब जब आपको जख्म का पता चल गया, मतलब आपको अपने मसले का पता चल गया, आपको अपनी प्रॉब्लम का पता चल गया, अब जो इसका थर्ड स्टेप है वो है कि कबूल कर लो, एक्सेप्ट कर लो। आपने एक्सेप्ट कर लेना है कि हाँ जी, मुझे जख्म मिला है, मुझे धोखा मिला है, मुझसे झूठ बोला गया है, मुझे छोड़ दिया गया है, मुझे तकलीफ पहुंचा दी गई है। इसको कबूल कर लो, क्योंकि जब तक आप कबूल नहीं करोगे ये जगह, इससे खून बहता रहेगा। तो आपने पहले कबूल कर लो ताकि इधर सिग्नल चले जाए कि जी मैं जख्मी हूं। जब आप ये कबूल कर लोगे तो आपने बोलना है कि मैंने रिकवर होना है, मैंने हील होना है, मैंने ठीक होना है, मैंने वापस अपनी जिंदगी में आना है, मैंने अपने आप को पहचानना है, और मैंने ऐसे लोग जिनको मैंने नहीं तकलीफ दी बट मुझे उनसे तकलीफ मिली है, उनको अपनी जिंदगी से सफाई चट कर देना है। तब जब आप ये एक्सेप्टेंस कर लेते हो तो आपके लिए इजी हो जाता है अपने जख्म को भरना। इसीलिए एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। पहले एक्सेप्ट करो ताकि आपका अगला स्टेप हील का जो है वो इजी हो जाए। अब हमने जख्म को पहचान लिया, जख्म को कबूल भी कर लिया, जो जख्म हमारे पुरानी यादों से कनेक्ट हो गया था। अब हमने जिसका, इस ब्लॉग का जो असल मकसद है कि हमने हीलिंग प्रोसेस को डिस्कस करना है कि हीलिंग कैसे करनी है,
تو اب ہمارا ہیلنگ کا جو سارا جس پہ ہم پوری بات کریں گے، اب یہ وہ فیز ہے ہمارے ولاگ کا. تو دیکھیں، آپ نے اپنے زخم کو بیان کرنا ہے، آپ نے اپنے زخم کا اظہار کرنا ہے، آپ نے اپنے زخم کو شیئر کرنا ہے. کس کے ساتھ؟ یا تو فیملی کا ایک ممبر چنیں جس پہ آپ بھروسہ کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ اللہ سے اس کا ذکر کریں، اپنا بوجھ دل کا ہلکا کریں، اللہ سے روئیں، اپنی کسی ڈائری میں لکھیں. سب سے بہترین علاج میں اپنی ڈائریز میں لکھتی ہوں. میں اپنی زندگی کا ہر مسئلہ اپنی ڈائری میں لکھتی ہوں. میری دل سے اتر کے وہ پیپر پہ اترتی ہے اور وہاں جا کے وہ مجھے سلوشن دیتی ہے. اسی لیے میں کہتی ہوں کہ آپ ایک ڈائری رکھا کریں، اس ڈائری میں یہ چیز لکھا کریں. جب مجھے فیل ہوتا ہے کہ میں نے کچھ زیادہ ہی سیکرٹس لکھ دیے ہیں تو میں اس پیج میں یا تو مارکر سے اس کو ڈیلیٹ کر دیتی ہوں. جب مجھے فیل ہو جاتا ہے کہ میں ہیل کر گئی ہوں، یا اس پیج کو ہی پھاڑ دیتی ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میری فیملی میں کسی اور کو میرے اندر کی ڈیپتھ کی سیکرٹ کا پتہ چلے. فیملی میں کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں جس کے ساتھ آپ شیئر کر سکتے ہیں. آپ پوری دنیا میں ڈھنڈورا نہیں پیٹ سکتے، اور آپ یہ بہانہ نہیں بنا سکتے کہ چونکہ مجھے سننے والا کوئی نہیں تھا تو میں نے پوری دنیا کو بتا دیا. آپ اپنے گھر میں بہن بھائیوں کو بھی بتاتے ہیں، آپ ماں سے بھی شیئر کرتے ہیں، آپ ہسبینڈ کو بھی گلا کرتے ہیں، آپ یا وائف کو بھی گلا کرتے ہیں، آپ اپنے جو نندے ہیں یا جو آپ کی جٹھانیاں ان سے بھی گلا کرتے ہیں، آپ اپنی نیز نیفیوز سے بھی گلا کرتے ہیں، آپ چھوٹے بچوں کے سامنے بھی گلا کرتے ہیں، روتے ہیں. آپ پورے اپنے فرینڈز کو بھی بتاتے ہیں، اور اس کے باوجود آپ کہتے ہو کہ میرے پاس کوئی شیئر کرنے کے لیے نہیں تھا. تو یہاں پہ آپ غلطی کر جاتے ہو. جتنا اپنے پرابلم کو دوسروں کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ جو سیکرٹ نہیں رکھ سکتے، شیئر کرو گے، اتنا ہی آپ غم میں مزید پھنسو گے، اور اس وقت آپ غلط فیصلے کرو گے. تو آپ اپنی ڈائری میں لکھ لیں، یا کسی ایک بیسٹ فرینڈ کو بتائیں، یا کسی ایک گھر والے کو بتائیں، اور اللہ سے روئیں دھوئیں، اللہ سے اپنا بوجھ ہلکا کریں، اللہ سے اس کا ذکر کریں. تو اللہ سننے والوں میں سے ہے، بڑا رحیم ہے. اس بات پہ آپ یقین کر کے کریں، بہت بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. دیکھیں، قرآن پاک میں بھی لکھا ہے 1328 میں کہ بے شک دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے. یہ چیز قرآن میں بھی واضح طور پہ بتا دی گئی ہے. مطلب کہ جب آپ اللہ سے اپنے غم کا اظہار کرتے ہیں، اپنے دکھ کا اظہار کرتے ہیں، اپنی پرابلمز ان کے ساتھ بیان کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو ہیل کر دیتے ہیں. آٹومیٹکلی جب آپ اللہ کے ساتھ کنیکشن میں اپنا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، دیکھیں، اللہ کے ساتھ بات کرنے کا اپنا ٹائم رکھیں. رات کے تہجد میں کریں، صبح کی نماز میں کریں، عصر کی نماز میں کریں، مغرب کی نماز میں کریں. جو ٹائم آپ کو سوٹ کرتا ہے، جس میں آپ اکیلے بیٹھ کے اللہ سے کھلے دل سے بات کر سکتے ہو، آپ کرو. کیونکہ جب آپ اللہ سے ایک ٹائم مقرر کر کے بات کرتے ہو نا، تو آپ کو انتظار رہتا ہے کہ میری یہ جو پرابلم ہے، میں رات کو اللہ سے شیئر کروں گا یا کروں گی، یا صبح میں اللہ سے شیئر کروں گی، اور اس سے بے شک دل کو سکون ملتا ہے. اور یہ چیز قرآن نے ثابت کی ہوئی ہے. اپنے سیلف کو دوبارہ پائیں، اپنی ذات کو دوبارہ ریکور کریں، اپنی ذات کو دوبارہ واپس لیں. آپ نے روز صبح اور رات کو اپنے آپ کو یہ یاد دہانی کرانی ہے، افرمیشن دینی ہے کہ میں محبت کے قابل ہوں، میں عزت کے قابل ہوں. اگر کوئی مجھے نہیں دے رہا، وہ ان کا مسئلہ ہے، بٹ میں محبت کے قابل ہوں، میں عزت کے قابل ہوں، کیونکہ میرے میں یہ مسئلہ نہیں ہے. میں نے اپنی طرف سے 110% دیا ہے، وہاں سے ملا نہیں ہے، تو یہ میرا قصور نہیں ہے. تو اگر مجھے کوئی یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تم ورتھ نہیں کرتی ہو یا کرتے ہو، یا تم ڈیزرو نہیں کرتی ہو یا کرتے ہو، یا تمہیں مسئلہ ہے، تو یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ ان کا مسئلہ ہے. اس لیے تم روز اٹھ کے یا رات کو سونے سے پہلے دن میں 2 یا 3 دفعہ اپنے آپ کو بولو، تم محبت کے قابل ہو، تم عزت کے قابل ہو، تم خوشیوں کے قابل ہو، تم اسٹرانگ ہو، تم خوبصورت ہو، تم اٹریکٹیو ہو، تم کر سکتے ہو. تو یہ ساری افرمیشن آپ کو دوبارہ آپ کے سیلف ورتھ کو ریکور کرنے میں بہت جلدی ہیلپ کرتی ہے. اس لیے دیکھیں، یہ بات بولنے میں بڑی عجیب لگتی ہے، لیکن یہ بات ورک کرتی اسی لیے بولی جا رہی ہے. آپ کسی بھی موٹیویشنل ولاگ کو اٹھا لے، اس میں افرمیشن کا ذکر ہوتا ہے. وہ ذکر اس لیے نہیں ہوتا کہ کوئی کتاب سے اٹھا کے آپ کو بتا رہے ہیں. وہ ذکر ان لوگوں کے لیے، جیسے میں نے اپنے اوپر اپلائی کیا ہے، میں نے اپنی ورتھ ریکور کیا ہے، اسی لیے میں آپ کو وہ شیئر کر رہی ہوں. ایسا نہیں ہے کہ بس میں نے کسی سے سنا اور آپ کو بتا دیا. میں نے اپنی ذات کو ڈسکور کیا ہے.
ان افرمیشن سے. تو آپ کو بھی یہ چیز کام کرے گی نا. تو جب کام کرے گی تو اس کو اپلائی تو کرے نا. آپ ولاگ دیکھ لیتے ہیں یا ریل دیکھ لیتے ہیں یا موٹیویشنل کوئی چیز جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو اپلائی ہی نہیں کرتے, تو کیسے کام کرے گی؟ کام تب کرے گی جب اس کو آپ اپلائی کرو گے, تب اس کا رزلٹ آئے گا. پہلے کے زمانے میں اگر آپ کسی کے گھر چلے جاتے تھے یا کسی سے مل لیتے تھے یا کسی پارٹی میں انوائٹ ہو جاتے تھے, زیادہ سے زیادہ اس وقت جو پارٹیز ہوتی تھی وہ بڑی تہذیب والی پارٹیز ہوتی تھی, آپ ادھر چلے جاتے تھے تو پھر آپ اپنے آپ کو کسی کے ساتھ کمپیئر کرنے لگتے تھے کہ اچھا اس کے پاس بڑا ٹی وی بھی ہے, یا اچھا اس کے پاس اچھے کپڑے بھی ہیں, یا اچھا اس کے پاس سونے کا اچھا سیٹ ہے یا ڈائمنڈ کا سیٹ ہے, یا جو مرد ہوتے تھے اچھا اس کے پاس اتنا بڑا گھر ہے, یا اس کے پاس اتنی بڑی گاڑی ہے, یا اس کے پاس بڑی اچھی جاب ہے. اس طرح آپ اپنی کمپیریزن کرتے تھے اور وہ بہت ریئر ہوتا تھا کہ آپ کرتے تھے باہر کے ملکوں میں جا کے یا کچھ اس طرح. لیکن آج کل سوشل میڈیا, صبح اٹھتے ساتھ ہی ہم لوگ اسکرول کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس میں ہم کمپیریزن ڈھونڈتے ہیں. اگر اس کے پاس یہ ہیل ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے, لڑکا اگر اس کے پاس یہ واچ ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے, اگر اس کے پاس یہ لگژری ہوٹل میں یہ اسٹے ہے تو میرے پاس کیوں نہیں. یہ جو ہم لوگ کمپیریزن شروع کر دیتے ہیں نا سوشل میڈیا کے تھرو, یہ ہماری لائف کو ڈیفیکلٹ بنا دیتی ہے, ہماری ذات کو کمپلیکس میں ڈال دیتی ہے, ہماری لائف کے ڈیسیجنز کو لٹکا دیتی ہے. اس لیے آپ سوشل میڈیا پہ فوکس نہ کریں, آپ خود پہ فوکس کریں کہ آپ کی اچیومنٹس ڈے بائی ڈے کتنی اچھی آ رہی ہیں, آپ کتنا اچھا امپروو کر رہے ہو, آپ کتنا اچھا اس کو اپنے اوپر اپلائی کر رہے ہو. تو آپ اپنی ذات پہ فوکس کریں اور سوشل میڈیا کو سائڈ پہ کر لیں. اور صبح صبح اٹھ کے نا یہ اسکرولنگ نہ کریں, کیونکہ صبح صبح اٹھ کے یہاں پہ وہ بیٹھ جاتا ہے, پورا دن آپ کا خراب ہو جاتا ہے, برباد ہو جاتا ہے. جب آپ صبح اٹھیں تو پہلے اپنے آپ کو ٹائم دیں, تھوڑا سا اٹھ کے تو تقریباً 2-3 منٹ آنکھیں بند کر کے تھوڑا ہیل کریں, تھوڑا انہیل اور ایکسہیل سانس کریں, پھر جا کے واش روم وغیرہ جو بھی یوز کرتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں جو آپ کی روٹین مارننگ کی ہے وہ کرنا سٹارٹ کریں. جب آپ یہ ساری اپنی خوبصورت چیزیں کر لیں تب جا کے آپ نے موبائل پہ جو کام کرنا ہے سیدھے اس پہ جائیں. اگر کہیں ہوتا ہے ایسے آپ جاتے ہو کوئی ایک کام کرنے کے لیے, آپ اٹک جاتے ہو دوسرے سوشل میڈیا کے ریلز دیکھنے میں, تو آپ فوراً سے اپنے الارم لگائیں, آپ کو وہ ایک دم سے سنیپ پیک کریں گے. جیسے میں نے اپنے موبائل میں ٹائمر لگایا ہوا ہے, اگر میں کچھ اپنی ریل ڈالنے جاتی ہوں اور اس ریل میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو میں کوئی اور ریل کھولتی ہوں, ایک دم سے مجھے آتا ہے بریک, تو وہ بریک میں لے لیتی ہوں, میں اس کو ایکسیپٹ کر لیتی ہوں. کیوں؟ کیونکہ مجھے کسی اور کی سوشل میڈیا سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. جو خاص طور پہ آپ کو تکلیف میں ڈالنے والے ہیں ان سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. ہاں, اگر میں کسی چیز سے لرننگ کرتی ہوں, میرے بہت اچھے ایسے موٹیویشنل اسپیکرز ہیں جن سے میں لرننگ کرتی ہوں, ان کی میں ریلز دیکھتی ہوں. تو اس طرح کی چیز اگر آپ دیکھ رہے ہو پھر تو آپ امپروومنٹ کر رہے ہو. لیکن اگر آپ کچھ کمپیریزن فضول چیزیں, ناچنے گانے والے, ادھر ادھر اسٹے کرنے والے, بہت اچھی لگژری جگہ پہ کھانے والے, اس طرح کی ریلز دیکھیں گے تو آپ آف کورس آپ انزائٹی, اسٹریس, ان چیزوں میں جائیں گے, تو اس کو آپ نہ کریں. ہماری جو ہیلنگ کا پروسیس ہے اس میں ایسی ایک چیز ہے جو ہم لوگوں نے کھلی چھوڑی ہوئی ہے, وہ کیا؟ ہمارے دل تک کا راستہ, دل تک کی ایکسیس. ہم نے ہر بندے کو, ہر ایرے غیر نتو ٹھہرے کو یہ اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ ہمارے دل تک پہنچے. کیسے؟ کوئی بھی غلط بات کر کے, کوئی بھی غلط حرکت کر کے, کوئی بھی ہمارے اوپر پوائنٹ پاس کر کے, کسی کے ساتھ بھی ہمیں ڈسکس کر کے, کیونکہ ہم نے اپنی ذات کو ان کو ہاتھ میں تھمایا ہوا ہے کہ آپ میرے اوپر یہ سب کچھ کر سکتے ہو. اس کو ہم بدتمیزی سے نہیں روکیں گے, اس کو ہم اپنی باؤنڈریز بنا کے روکیں گے. ہماری باؤنڈریز, ہماری حدیں ہونی چاہیے. ہم کسی کے ساتھ اتنا شیئر کریں ہی کیونکہ وہ ہمارے اوپر تیسرے کے ساتھ جا کے ڈسکس کریں. ہم کسی کو اتنا لمٹس کراس کرنے کی اجازت دے ہی کیونکہ وہ ہماری لمٹ کراس کر کے میری ذات پہ ادھر حملہ کر کے نکل جاتے ہیں, ہمارے دل تک کو چھو جاتے ہیں غلط طریقے سے. تو یہ ہماری غلطی ہے, یہ ان کی غلطی نہیں ہے, کیونکہ ہماری کوئی باؤنڈریز ہی نہیں ہے. دیکھیں, جو لوگ آپ سے صرف لے رہے ہیں, دے کچھ نہیں رہے ہیں, ایسے لوگوں سے رابطے آپ ختم کر دیں. انسان دیکھیں, ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ ہمیں جنت ملے گی, اللہ تعالیٰ ہمیں بخشیں گے, اللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ دیکھیں, ہم
ایک اتنی بڑی ذات سے ہم لوگ پھر بھی سیلفش ہو کے دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ہم انسان جو ہے وہ بھی تو ایک انسان کو اگر کچھ دے رہا ہے, اگر آپ اپنا ٹائم دے رہے ہو, آپ اس کے ایموشنل فیلنگس سن رہے ہو, تو وہ بھی آپ کے لیے کچھ بنا کے لے کے آ رہے ہیں, یا آپ کو کچھ کھلا رہے ہیں, یا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں, یا کچھ بھی ایسا لائف میں ہے چھوٹا چھوٹا, آفس میں, اسکول میں, کالج میں, اگر ایک سن رہا ہے تو دوسرا اس کی سننے کو کیوں لے رہا ہے, کیونکہ وہ بھی بعد میں اس سے وہی کوئی چیز سننے کی ایکسپیکٹیشن رکھتا ہے. تو اگر آپ کی ریلیشن شپس ایسے لوگوں کے ساتھ ہیں کہ جہاں آپ صرف دے رہے ہو اور لے کچھ نہیں رہے ہو, تو وہاں تو آپ اپنا تعلق ابھی اسی وقت بند کرتے. اب جب آپ نے ہیلنگ پروسیس کو بھی سمجھ لیا, ہیلنگ کے سٹیپس کو بھی سمجھ لیا, تو دیکھیں آپ نے اپنے لیے ایک سپورٹ سسٹم بنانا ہے. سپورٹ سسٹم میں کیا آتا ہے, جو میں شروع سے بولتی ہوں کہ آپ کی فیملی کا کوئی واحد ممبر جو آپ کی عزت کرتا ہو, جو آپ کی بات سنتا ہو, جو آپ کی بات کو ادھر ادھر نہ لے کے جاتا ہو, جو ٹرسٹ کے قابل ہو, فیملی میں ہو یا آپ کی ان لاز میں ہو یا آپ کے فرینڈز میں سے ہو, ان کے ساتھ شیئر کرنے کے علاوہ اور کسی کے ساتھ نہیں کرنا. وہ آپ کو اپلفٹ کریں, وہ آپ کو حوصلہ دیں, وہ آپ کو اچھی باتیں بتائیں. ایسی باتیں نہیں کہ وہ آپ کو بدلے میں یہ بولیں کہ آپ اس کی چیزیں توڑ دیں, آپ اس سے بدلہ لے لیں, آپ اس کی ریکارڈنگ کر لیں, آپ اس کو دوسروں کے سامنے شرمندہ کر دیں, آپ اس پہ اٹیک کر دیں, آپ ریونج کر لیں, آپ اس کو گالیاں دے دیں. آپ ایسے لوگ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. ایسے لوگ صرف آپ کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. آپ کو یہ بات کیسے سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ آپ کا ایسا کون سا دوست ہے کہ جو آپ کے لیے صرف کھڈے کھود رہا ہے. وہ آپ کو اتنی نیگیٹو چیزیں, یا دوست یا آپ کی بہن یا آپ کے رشتے دار یا آپ کے اپنے ان لاز یا آپ کے رشتے دار جو نیبرز ہیں, ان میں سے کوئی بھی اگر آپ کو ایسے بولتا ہے کہ آپ ان کی ریکارڈنگ کر لیں, آپ ان کا سامان توڑ دیں, آپ اپنے ہسبینڈ سے دور ہو جائیں, آپ اپنے ہسبینڈ کو گھاس نہ ڈالیں, آپ اس کا کھانا نہ بنائیں, آپ اس کے کپڑے نہ استری کریں, آپ اس کے بچوں کو نہ دیکھیں, آپ خود گندی رہیں یا گندے رہیں, ایسا دوست آپ کو وہی ہو سکتا ہے جو آپ کا دشمن ہوگا. وہ آپ کا دوست نہیں ہوگا, یا وہ آپ کا نیبر جو ہے وہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہوگا, یا وہ آپ کا فیملی ممبر خیر خواہ نہیں ہوگا. آپ ایسے لوگ کی سنتے ہیں, ایسے لوگ کی سنیں گے تو پھر تو آپ اپنے ریلیشن کو صرف اور صرف تباہی کی طرف لے کے جائیں گے نا. آپ اس میں سے کچھ بھی گین نہیں کریں گے. تو ایسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا بند کر دیں, اور سمجھدار لوگ جو آپ کو حوصلہ دیں, جو آپ کو بولیں کہ آپ اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنا شروع کرو, آپ اپنی عزت کرنا شروع کرو, آپ اپنی باؤنڈریز بنا لو تاکہ آپ بار بار ہرٹ نہ ہو, آپ اپنی ایک لائف بنا لو, آپ اپنی فزیک پہ خیال کر لو, آپ اپنے دماغی کنسلٹیشن تھراپیز لینے میں کوئی گناہ نہیں ہے. ہمارے کلچر نے اس کو گناہ بنایا ہوا ہے, اس کو غلط بنایا ہوا ہے. کنسلٹیشن اور کاؤنسلنگ بہت اہمیت رکھتی ہے لائف میں. جب آپ کاؤنسلنگ پہ جاتے ہو نا, آپ ایک نئے انسان بن کے آتے ہو. آپ میں جو کمزوریاں ہوتی ہیں وہ ساری ختم ہو جاتی ہیں. آپ ایک پاورفل مائنڈ, پاورفل باڈی اور ہارٹ کے ساتھ دوبارہ سے لائف میں قدم رکھتے ہو. تو ان چیزوں سے مت گھبرائیں, آپ یہ چیزیں کریں. ہاں, آپ ان لوگوں کو دور کر دیں جنہوں نے آپ کو صرف تباہی والے راستے بتائے ہیں. جو میں ویٹ کر رہی تھی کہ اس ولاگ میں اس کا ذکر کروں, وہ ہے اللہ سے رابطہ, اللہ سے کنیکشن. جب آپ یہ ساری چیزیں جو میں نے اوپر بتائی ہیں وہ آپ کریں, تو آپ نے اپنی لائف میں اللہ سے کنیکشن کو بڑھانا ہے. جو ہے وہ ذکر سے بھر جائے گا, تو آپ کے ساتھ صرف اللہ کا ساتھ ہوگا. پھر آپ کو کسی اور کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہوگی. پھر آپ گلے بھی کم کریں گے, پھر آپ شکوے بھی کم کریں گے, پھر آپ رونا بھی کم کریں گے, کیونکہ آپ کا دل اللہ کے ذکر سے بھرا ہوا ہے. اور یہ سب سے بڑا کنیکشن ہوتا ہے, اور یہ سب سے بڑی ہیلنگ ہوتی ہے, اور یہ سب سے گہری ہیلنگ ہوتی ہے کہ جب آپ اللہ کے ساتھ ایک رشتے میں مضبوط ہو جاتے ہیں. تو آپ یاد رکھیں, آپ کو دنیا کے کسی بھی رشتے سے تکلیف نہیں پڑتی ہے, اور آپ اکیلے میں بھی ہنسنا جانتے ہیں, آپ اکیلے میں بھی گروم کرنا چاہتے ہیں, آپ اکیلے میں بھی نالج گین کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ آپ کے ساتھ فل ٹائم اللہ موجود ہوتے ہیں. تو اپنا کنیکشن اللہ سے مضبوط کرو, اپنے تہجد مضبوط کرو. میرا بڑا ایسا ٹائم آتا ہے کہ میرے کچھ ٹائم پہ بڑا تہجد میرا مضبوط ہو جاتا ہے, کچھ ٹائم پہ میں بالکل تہجد سے دور ہو جاتی ہوں. اور جب میں دور ہوتی ہوں نا, میں تکلیفوں میں آ جاتی ہوں, اور جب میں جیسی تہجد میں واپس قدم رکھتی ہوں نا, میری زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے. میں پرسنل ایکسپیرینس سے بات کر رہی ہوں, اس لیے اپنی لائف میں یہ والی خوبصورتی لائیں, اور اس کنیکشن کے بعد آپ کو کسی کنیکشن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, یاد رکھیں. مجھے اس ولاگ کو اینڈ کرنا ہے, مگر میرا فائنل میسج جو ہے آپ لوگ کو اس ہیلنگ سے, یہ جو ایموشنل ان اویلیبل لوگوں سے جو ہم ہیلنگ کر رہے ہیں, دوبارہ ریکوری کر رہے ہیں, تو دیکھیں آپ کا زخم آپ کو توڑنے کے لیے نہیں تھا,
یہ جو آپ کو زخم ملا ہے نا، یہ آپ کو توڑنے کے لیے نہیں تھا، یہ آپ کو مزید مضبوط کرنے کے لیے تھا. تبھی جا کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس زخم کی شکل دکھائی ہے، تاکہ آپ اپنے پرانے زخموں کو اس کے ساتھ کنیکٹ کر کے اس زخم کو پیچھے دھکیل دے اور ایک مضبوط انسان بن کے آگے آئیں. اسی لیے آپ کو یہ زخم ملا تھا. اگر یہ چیز آپ سمجھ جائیں نا، تو آپ کو ابھرنے میں، ہیل ہونے میں سیکنڈز لگیں گے، سیکنڈز. آپ نے اپنی ہیلنگ کا، جو آپ کی ریکوری ہے، جو آپ کا ٹھیک ہونا ہے، جو آپ کا اپنے اندر سے مضبوط ہونا ہے، دماغ سے مضبوط ہونا ہے، اس کا کنٹرول آپ نے واپس لے لینا ہے. آپ نے دوسروں کو دے دیا تھا، دوسروں کے ہاتھوں میں چلا گیا تھا آپ کا ریموٹ کنٹرول. اب اپنا کنٹرول واپس لے لیجئے. جب آپ دل سے ہیل ہو جاتے ہیں، جب آپ کی زندگی جو ہے وہ ہیلنگ اور ریکوری سے بھر جاتی ہے، جب آپ ہیل ہو جاتے ہیں تو آپ کی زندگی ہی نہیں، آپ کا پورا نظریہ بدل جاتا ہے. آپ کی سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے، آپ کے ایکشن کا انداز بدل جاتا ہے، آپ کی بات کرنے کا انداز بدل جاتا ہے. آپ کی لائف میں ایک ٹھہراؤ، خوبصورتی، آپ کی باتوں میں ایک سافٹنس، آپ کے چہرے پہ ایک افرمیشن، آپ کی آنکھوں میں ایک کانفیڈنس، یہ سب آ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول میں لے لیا ہے، اور اب دوسرے آپ کا کنٹرول دوبارہ کبھی بھی نہیں لے سکتے. اور یہ چیز آپ کی زندگی میں بہت ضروری ہوتی ہے، اور اس کو آپ نے واپس لے لینا ہے آج، ابھی، اسی وقت. اگر جو باتیں میں نے ابھی کی ہیں یہ واقعی آپ کے دل کو چھو گئی ہیں، آپ کے دل کو لگی ہیں، تو یہ ولاگ آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے، اور جا کے @boldness_by4 یا پھر سعیدہ اختر کے نام سے میرا یوٹیوب چینل ہے، ادھر جائیں اور یہ پورا ولاگ پورا واچ کریں، اور اس ولاگ کو شیئر کریں، لائک کریں، اور پلیز آپ اپنے آپ کو ہیل کرنے کی طرف آج اسی وقت لے آئیں. اور اگر آپ کو 1-to-1 سیشن کی ضرورت ہو تو تھوڑی سی پیمنٹ پہ میں 1-to-1 سیشنز بھی لیتی ہوں، اور اس میں آپ کی ہیلنگ جو ہوتی ہے وہ اتنی فاسٹ ہوتی ہے. کیونکہ جب آپ کاؤنسلنگ لینا شروع ہو جاتے ہیں نا، تو جہاں جہاں آپ کے ویک پوائنٹ ہوتے ہیں وہ آپ کو وہ کاؤنسلر بتا دیتا ہے، پھر آپ کو اس پہ ورک آؤٹ بھی بتا دیتا ہے. پھر آپ کو ضرورت نہیں پڑتی کہ آپ کسی ایرے غیرے نتھٹیرے سے مشورے لیں اور پھر اس میں اپنی تباہی کو آواز دیں. آج کا بلاگ اتنا ہی. اگر آپ کو میرا بلاگ پسند آیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ کسی اور ٹاپک پہ بھی میں بات کروں، تو پلیز ریمارکس میں اپنا اور کمنٹس میں اپنا ولاگ کا ٹاپک ضرور بتائیں. میں اس پہ ضرور ولاگ بناؤں گی اور پھر اپلوڈ کروں گی. اور اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ مجھے ڈائریکٹ میسج کرو، تو آپ میرے انسٹاگرام پہ ٹیچر آف لائف یا سعیدہ اشرف کے نام سے ہے، یا پھر میرے ٹک ٹاک پہ جا کے آپ مجھے پرسنل میسج کر سکتے ہو، یا پھر آپ مجھے ادھر بھی میسج کر سکتے ہو، اور ہم 1-to-1 کنسلٹیشن جو ہے وہ ارینج کر لیں گے. جب جیسے آپ پیمنٹ کر دیں گے، اسکرین شاٹ شیئر کر لیں گے. 30 منٹس کا بھی میں لیتی ہوں، 60 منٹس کا بھی لیتی ہوں. ایز پر سیشن ہم لوگ پیمنٹ چارج کرتے ہیں. تھوڑی سی پیمنٹ ہے مگر آپ کی زندگی جو ہے بدل سکتی ہے. تو کائنڈلی اپنے آپ کا خیال رکھیں، اپنے آپ کو ریکور کریں، اپنے آپ کو افرمیشنز دیں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے لائف میں. تکلیف دہ ایک جو سٹیج گزرتی ہے نا، اس کے بعد ابھرنے کا اپنا ہی مزہ ہے. ٹیک کیئر آف یور سیلف.